ये है जो 150-200 साल गुलामी की लहर में रहे। तो दुख की बात यह कि हमारा नजरिया ही गुलामी है और हमने उसी में पुख्ता होना है कि हम जिल्लत के जिस कुएं में गिरे हैं हम उसमें मजीद गिरते चले जा रहे हैं और इसको फख्र समझ रहे हैं और एक दूसरे पे फख्र करते हैं कि मैं ज़्यादा गहरा गिर गया हूँ, तुम कम गिरे हो, मेरा जो गुलामी का लेवल है, ये जो जहन का घटियापन है वो तुमसे ज़्यादा है। 80 साल से ये हम ड्रामा कर रहे हैं, सीधी बात है। 1947 से ये ड्रामा हो रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ऐसे उन्होंने बॉर्डर भी उसका रेगुलराइज कर लिया। शुरू दौर में उससे पहले बाढ़ लगी और वो बाढ़ वही लगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लग रही थी। पहले तो LOC बॉर्डर की ना 3 किस्में होती हैं। एक तो रूटीन में बॉर्डर, जैसे ये इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है भावलपुर में, या लाहौर के साथ जो बॉर्डर लगता है वाका पर, ये इसे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहा जाता है। और एक होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि पहले कश्मीर में थी, अब वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गई है। आप देखें अफगानिस्तान के साथ या इस तरह ईरान के साथ, ये इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है, आपने देखा कि वहां पर एक मुस्तकिल बाढ़ लगी है, खारदार तार उन्होंने लगाई है 8-10 फुट ऊंची, ये लगी। अब यही बाढ़ कश्मीर में भी लग चुकी, शरुदार में लगती, आज से 20-22 साल पहले ये लग गई थी। वो क्यों लगी थी? वो अगरचे मुंह से नहीं कहा मुशर्रफ ने या उसकी कंपनी ने या जो भी है सिलसिला, लेकिन वो लगा के बता दिया कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो वैसे टेक्निकली इसका नाम क्या होता है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और तीसरी किस्म होती है बॉर्डर की, जिसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। जैसे ये सियालकोट सेक्टर पे है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पे फायरिंग हुई। तो वो वर्किंग बाउंड्री क्या होती है कि जहां आमदरफ्त का सिलसिला एक हद तक महदूद होता है, इलाके में रखा जाता है कि जब ये बॉर्डर तकसीम होते हैं, ये मुल्कों की तकसीम की जाती है दज्जाली निज़ाम के तहत, तो उस वक्त कुछ एरिया आता है कि जहां पर आने जाने के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये हर मुल्क में है, इसलिए कि कुर्बो जवार के तहत राज होते हैं या इलाका होता है, वहाँ लोगों का ताल्लुक होता है, फसलें होती हैं। यानी कसूर बॉर्डर पे माजी में है, अब तो वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो लोगों ने कुछ ज़मीनें उधर वालों ने इधर बेच दी और इधर वालों ने उधर बेच दी। तो बाज़ लोगों की ज़मीनें वो बॉर्डर लाइन पे थी, वो कुछ इंडिया में चली गई, कुछ पाकिस्तान में आ गई। वो फिर वहाँ आना जाना लगा रहता था, वो सिलसिला चलता है। तो वो होती है वर्किंग बाउंड्री। तो सीधी बात है कि इस तरह ये एहतजाज कर देना और ये सारा सिलसिला होना, ये एक सीधी बात है कि ये ड्रामा है। अगर जिस मनसब में मैं हूँ, ये जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये बातें मुनासिब नहीं कर रहा कि सरकारी मुलाजिम का अपना एक सेटअप होता है, उस हवाले से ये बातें मुनासिब नहीं है। मेरा काम यही है बतौर सरकारी मुलाजिम कि जो नारा ऊपर से मैं वही नारा लगाता हूँ, जो सच्चा है झूठा मैं उस पर ना को बात करूँ, उसी की वकालत करूँ। लेकिन एक ज़मीर गवारा नहीं करता इस हवाले से कि ये एक ज़मीर पे बोझ होता है कि बस वो झूठ जो चलता है वो चलाया जाए। नबी साहब बात कर रहे थे कि अरब अमारात वाले जो हैं वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम गौर करें तो वो तबका उन्होंने यहीं से पैदा किया, जो यहूदियों का या दूसरों का हमदर्द है या जुल्म का हमायती है, वो तबका यहीं से पैदा हुआ। और उस पर अगर गौर करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है, इन इदारों के ऊपर भी आती है। आप बड़े अफराद को देख लें कि वो कहाँ से उनकी ज़हनी तरबियत हुई है, वो उसी जहन की आबियारी हो रही है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और हमारा तो निसाबित नहीं वैसा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मॉडर्निज्म में ऐसे आके हो रहा है। दुनिया में 22 जो है वो रवायती तहजीबें गुजरी हैं, किसी रिवायती ट्रेडिशन में, खा वो ईसाइयों की थी, हिंदुओं की थी, सिखों की थी, बुद्ध मत की थी, वो जैनिज्म की थी या शिंटोइज्म की या टॉइज्म की या जिसकी भी थी, ये रवायती तहजीबों में कभी नहीं ऐसा हुआ जो आज हो रहा है। क्या हो रहा है कि कर्ज लिया जाता है और कर्ज लेके फख्र किया जाता है और उसमें फिर बगरे बजाय दे कि हमने कर्जा ले लिया, और जिल्लत अमेश शर्तों के साथ कर्जा लिया जाता है। यानी इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम हर सेकंड 7,374 अरब रुपए सालाना हमने सूद अदा करना है, असल कर्जा फिर बाकी। यानी अगर उस सादा अंदाज में आपको समझाऊं तो एक सेकंड में हमारा मुल्क 2,34,000 रुपया सूद अदा कर रहा है। एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर जो एवरेज निकाले ना, तो एक सेकंड में इतना ज्यादा रुपया हम बतौर सूद अदा कर रहे हैं और असल कर्जा फिर बाकी है। और दुख की बात यह कि ये बातें हमारे निसाब तलीम का हिस्से नहीं है। और कितनी
نے بات کہی تھی جو اس کے پرائم منسٹر تھے. تو بہرحال یہ المیہ ہمارا کہ نہ ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کا ہمیں ذوق بھی نہیں ہے, اور جو نصاب ترین نظام تعلیم ہے ہمارا یہ اسی کا مائنڈ سیٹ کا ہر سال ایک تماشا سا لگا دیتے ہیں. کبھی 5 چھٹی کو لگا لیا, کبھی 27 اکتوبر کو لگا لیا, کبھی 23 مارچ کو لگا لیا, کبھی 14 اگست کو لگا لیا. وہ ملک کی جو حریت, جو ایک فضا بنانی ہے کہ ہم نے آزادی میں ایک سانس لینا ہے, وہ اس کی کبھی بات نہ ہم کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں. اور بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ جی سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, فلاں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. حالانکہ دنیا میں ایسے ملک چل رہے ہیں اور اچھا گزارا کر رہے ہیں, ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے. اور جہاں پر دوسرا نظام ہے وہاں تباہی ہے, اس کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بچوں یہی ہے کہ پڑھا اسٹڈی کیا کریں, اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. جب یہ اچھی کتابوں کا مطالعہ ہوگا پھر جا کے ذہن بنے گا, پھر جا کے قوم بہتر ہوتی ہے, پھر جا کے اور اس ملک کا انتقال ہوتا ہے. آپ حیران ہو گئے کہ اسرائیل کا جو نظام تعلیم ہے وہ اسٹڈی کرنے والا ہے کہ وہ کس طرح ایک متعصب زیونزم پیدا کرتا ہے. ایک ان کا نظریہ وہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اپنے نظریے کے مطابق اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. اور اسرائیل کے ہر سکول میں, تعلیمی ادارے میں بچوں کی فوجی تربیت اسلحے کی ٹریننگ لازمی ہے. اس کے علاوہ 18 سال سے لے کے 21 سال تک انہوں نے ملٹری میں لازمی طور پہ سروس کرنی ہے. ابھی جب غزہ میں انہوں نے بمباری کی, وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جب ان کے وزیر دفاع نے خود عوام میں ہتھیار تقسیم کیے. وہ لوگ پہلے سے ٹرینڈ تھے تو وہ ہتھیار تقسیم ہو گئے. خود کیا کام کر رہے ہیں. ہمارے ادارے میں اگر شروع ہو جائے تو یہ دہشت گردی ہوگی. ہم اگر ملک کے دفاع کی بات کر لیں, اپنے دفاع کو مضبوط ہے, تو یہ دہشت, وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان کا قومی ترانہ دیکھیں, آپ حیران ہوں گے ان کا قومی ترانہ پڑھ کے یا سن کے کہ کس طرح اس میں ایک تعصب اور نفرت ہے بچوں کے لیے تربیت ہو رہی ہے کہ عربوں کو یا مسلمانوں کو ان کی آنکھیں پھاڑ دو, ان کو نیزہ پھاڑو, نیزے سے ان کا پیٹ پھاڑ دو. یہ قومی ترانہ ہے ان کا, آپ دیکھیں اسے نیٹ پہ سمجھتا ہے. اگرچہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ایک تربیت کا ایک نیگیٹو پہلو کا ہے. ہمارے سے باتیں کافی ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دعا کرانا تو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ رب کا نظام ہے, یہ یاد رکھیں. رب کا دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب اللہ کے نبی بدر میں اترے, وہاں اپنے ہتھیار اختیار کیے اور میدان جہاد میں جا کے پہنچ کے جب دیکھا کہ دشمن اپنی چال چلنے لگا ہے تو پہلے چال چلی پھر, اور وہاں پر جو بہترین بیٹل پوائنٹ تھا اس پہ جا کے آکوپائی ہوئے. پہلے جا کے وہاں جا کے اپنا چھپر لگایا, پھر جا کے آہوزاری کی, پھر روئے ہیں, پھر گر گئے ہیں. پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس کیجیے, اب اللہ کی مدد آ گئی. وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں. اور بدر کا مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. مسجد نبی سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے. وہاں پر حضور نے تو جا کے مسجد نبی میں بیٹھے دعا نہیں مانگی تھی, حالانکہ دنیا کی مقدس ترین جگہوں میں سے وہ دوسری مقدس جگہ ہے. تو وہاں بیٹھ کے نہیں دعا مانگی کہ یا اللہ ابو جہل کی ٹانگ ٹوٹ جائے, فلانے کا ایسا ہو جائے, اونٹ بیمار ہو جائے, گھوڑے ان کے مر جائے. یہ بالکل نہیں دعا مانگی. وہاں بدر میں اتر کے جا کے ہوئی ہے, پھر جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ اس طرح ٹوپی ڈرامے کرنے, فلیکس لگے لیں اور احتجاج کر دینا, 4 نعرے لگا دینے, اور پھر یہ کہنا اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد آتی ہے, کوئی شرط ہے کہ ہم اترے سے. میں ایک واقعہ سنا کے تاریخی طور پہ جو 1974 میں پیش ہے, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. گولڈا مائر یہ خاتون وزیر اعظم تھی, اسرائیل کی فوت ہو گئی ہے. تو ان نے یہ جب یہاں پر ذوالفقار بھٹو کی حکومت تھی نا, اس وقت یہ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی اس دور میں. ان کے دور میں اسرائیل یعنی یہودیوں کی اور مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی, اس کو یوم قبول کہا جاتا ہے, یہ 1971 میں ہوئی. تو اس وقت انور سادات اور جمال عبد الناصر, یہ نام ہمارے دوستان نے سنے ہوئے ہیں, مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر. اور یہ چونکہ تیاری چل رہی تھی اسی دوران, اور پیریڈ چینج ہوا تو سادات انور آگے مصر کے حکمران. تو اس وقت ہماری جو فوج تھی وہ 6 لاکھ تھی اور یہودیوں کی فوج 2 لاکھ تھی. یہودیوں کی حمایت یا اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا امریکہ, اور مصر جو 6 لاکھ فوج کی قیادت کر رہی تھی مصری فوج, اور ہتھیاروں کا بھی بڑا کامیاب تھے. تب ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے, اور ہم ادھر تھا دوسری طرف روس, یہ مصر کے حمایت میں تھا کیونکہ امریکہ اور روس کی سب جنگ بھی چل رہی تھی اسی دور میں. تو وہ گولڈا مائر نے ایسی حکمت عملی ہے, ایسی سٹریٹجی ترتیب دی کہ 2 لاکھ فوج لے کر وہ حملہ آور ہوئی اور وہ جنگ جیت گئی. حالانکہ
اس وقت ہتھیاروں میں، جنگی ہتھیاروں میں روس کافی آگے تھا امریکہ سے. تو ہمارے پاس یا مصر کے پاس جو 6 لاکھ فوج تھی وہ روسی ہتھیار تھے، اور دوسری طرف امریکہ تھا. گولڈا مائر نے اپنے پی ایم شپ کا پیریڈ اس کا ختم ہوا 1977 میں، تو پھر وہ اس نے امریکہ چلی گئی. امریکہ میں ایک جرنلسٹ تھے جن کا ہابی یہی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی دور میں یا اپنے زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹ کیا نا، ان سے انٹرویو کرنا جا کے کہ انہوں نے پلاننگ کیسے کی اور ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسا ہے، تو اصل بات کیا ہے. تو وہ جب گولڈا مائر کے پاس پہنچا انٹرویو کرنے کے لیے، تو کہنے لگا یہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جنگ کیسے جیتی تھی، کہ آپ تو 2 لاکھ فوج تھی، 6 لاکھ فوج تھی، اور ہتھیار بھی آپ سے زیادہ تھے، ایڈوانس ہتھیار تھے. یعنی آج ہم نے جتنے کامیابی عزت کا معیار کا رکھا، ہتھیار زیادہ ہو جائیں، بندے زیادہ ہو جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے. یہ اب ایک حد تک ہے لیکن اصل یہ نہیں ہے. تو گولڈا مائر سے پوچھنے لگا کہ آپ بتائیں آپ نے یہ کیسے کامیابی حاصل کی. تو گولڈا مائر کہنے لگی کہ اگر میں نے سچ بتایا نا تو میری قوم مجھے مار دے گی، لہٰذا میں نہیں بتاؤں گی. تو اس نے وعدہ کر لیا کہ آپ بتا دیں مجھے، میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کا انٹرویو پبلش کروں گا. اس نے انٹرویو دے دیا. وہ جب فوت ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، پھر وہ انٹرویو چھپا، نیو یارک ٹائمز میں یہ چھپا تھا. تو پھر یہاں پر ارشاد احمد ہوا کرتے تھے اردو کالم نگار، انہوں نے پھر اس پہ اس کا جو کالم بھی لکھا تھا اس پہ. تو گولڈا مائر کہنے لگی کہ جب یہ جنگ کا سماں ہوا تو میرا جو فیوریٹ مضمون تھا وہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو پڑھنا تھا، خاص طور پہ جو جہاد کا چیپٹر ابواب السیر اس کو کہا جاتا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹرم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کے لیے عربی میں ٹرم کیا استعمال ہوتی ہیں، سیرت میں کیا ٹرم، اس کو ابواب السیر کہا جاتا ہے. ابواب یہ باب کی جمع آ گئی اور سیر یہ سیرت کی جمع آ گئی، کہ جو دفاعی حکمت عملی ہے اس حوالے سے. تو وہ کہتی میرا یہ فیوریٹ مضمون تھا، میں یہ پڑھا کرتی تھی او لیول سے. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ تاریخ میں وہی قومیں یاد رکھی جاتی ہیں کہ جو میدان کی فاتح ہوتی ہیں. تاریخ یہ یاد نہیں رکھتی کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے، اس کا جوتا برانڈڈ تھا یا نہیں برانڈڈ تھا، 2 پیس کسی برانڈ کا تھا، اس کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کتنے پڑے تھے، اس نے صبح کیا کھایا، تیتر بٹیر کھائے یا مور کھائے، پھر شام کو ہرن کھائے. پھر یہ نہیں یاد رکھتی. وہ بے شک فاقوں سے رہے، اس کے پیٹ میں پتھر بندے ہوں، پاؤں میں اس کا اچھا جو، لیکن اگر وہ میدان کا فاتح ہے نا تو تاریخ اس کو یاد رکھتی. تو میں نے پھر اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے یہ پلان کر لیا تھا کہ ہم نے یہ میدان جیتنا ہے ہر صورت، کہ 2 ہی صورتوں کی، یا تو ہم مر جائیں گے یا جی لیں گے. تو لہٰذا ہم نے کہا میدان میں اتر گئے، یا تو مر جائیں گے یا جی لیں گے. تو اس طرح انہوں نے ترتیب دی. تو آپ دیکھ لیں کہ 6 لاکھ فوج جو نام کی مسلمان تھی، بڑی بڑی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، لیکن ٹکا کے ذلیل ہوئی، اور جو یہودی فوج تھی وہ جیت گئی. تو اسرائیلی فوج کے جو آرمی چیف تھے وہ جب معاہدہ ہوا اور انور سادات، یعنی اس کی نا وہ ترتیب پڑھنے والی ہے کہ کس طرح اسرائیل نے اٹیک کیا اور کس طرح جو جنگی جہاز سے مصر میں بڑھتے ہوائی اڈوں پہ تباہ ہو گئے، اور کیسے انہوں نے وہ اسٹریٹجی چلی اور وہ ان کے میدان جیت گئے. تو وہ جب معاہدہ ہوا نا تو اسرائیلی آرمی چیف نے یہی سوال نا مصر کے آرمی چیف سے کیا. کہنے لگا بھی ہم نے تو یہ میدان اپنے وزیر اعظم سے مل کے یہ رسک لیا تھا کہ یا مر جائیں گے یا جی لیں گے، 2 ہی باتیں ہوگی. تو لہذا میدان میں اتر کے یا تو مریں گے یا جی لیں گے، کیونکہ تاریخ یہی ہے کہ یہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے، ہتھیار بھی کم ہوتے، جیت جاتے تھے. اور آج کا جو میدان تھا وہ الٹ تھا کہ تعداد بھی زیادہ تھی اور اسلحہ بھی کافی زیادہ تھا، اور ہم تعداد میں بھی کم تھے یعنی یہودی، اور اسلحہ بھی نہیں تھا اتنا، ہتھیار بھی نہیں تھے. تو تم ہار گئے اور ہم جیت گئے، کیا وجہ بنی؟ تو وہ مصری آرمی چیف کہنے لگا کہ بھی بات یہ کہ اس وقت جب ہم جیتے تھے نا تو اللہ کی مدد آتی تھی تو ہم جیت جاتے تھے. تو وہ کہنے لگا بھی اللہ کی مدد پھر اب نہیں آئی. کہنے لگا نہیں آئی. تو کہنا پھر ہارے کیوں؟ کہنے لگا جب ہماری اور تمہاری جنگ ہوئی نا تو فرشتوں نے اللہ کو بتایا کہ یا اللہ تیرے بندوں کی تیرے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو پڑی ہے، تیرے بندے تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑ پڑے ہیں. تو اللہ نے کہا جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، اور میرے بندوں کی یہ نشانیاں ہیں. جب فرشتے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو آسمانوں کے اوپر اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں وہ نہ تو ادھر پائی جا رہی ہیں نہ ادھر پائی جا رہی ہیں.